अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे और ख़ूब मेहनत से दिल लगा करके पढ़ रहे होंगे। देखिए, एक गुजारिश है कि भाई जो आप लोग हमारे व्यूवर्स हैं जो देखने वाले हैं, सबसे पहले उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो करम फरमा हज़रात हैं ख़ास तौर से वो हमको लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ का एहतियात रखा कीजिए। जो वीडियोज़ आपकी खिदमत में लाई जाती हैं या फिर जो सवालात आपको पेश किए जा रहे हैं, बहुत खामा फरसाई के बाद यहाँ तक ये चीज़ पहुँचती है और आप तक फिर मुंतकिल होती हैं वीडियो के माध्यम से। तो लिहाजा थोड़ी सी आपसे एक दरख्वास्त है, वो ये कि आप अपने तौर पर अपना जो आपका फ़र्ज़ मनसबी है कि आप इसको देखें और फिर उसके बाद इनको अपने दोस्तों, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि चैनल की रीच बढ़े और लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। और जो मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें और तेज़ी के साथ आगे बढ़ें। और साथ ही साथ एक गुजारिश है, और वो गुजारिश ये भी है कि भाई एक हमारे दोस्त हैं, पता नहीं नाम उनका क्या है, वो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि हर दिन आप वीडियो में किसी न किसी एक किसी अदीब का या शायर का या फिर ख़ास तौर से किसी भी एक सवाल पर थोड़ा अच्छे से डिस्कशन कर लिया करें ईजाज़ के साथ, तो बड़ी मेहरबानी होगी। खैर, उनकी बात को मलहूज़ रखते हुए इंशाअल्लाह ताला आज के हम 30 सवालात में किसी एक, बल्कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है जिस अदीब का भी है, उस पर हम थोड़ा तफसीली रोशनी डालेंगे और उम्मीद है कि आप अपने पॉकेट डायरी में उसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल, मिरातुल उरूस किस सन में लिखी गई? ये 1869 में। ठीक है, किन का है? डिप्टी नज़ीर अहमद बल्कि ये पहला नाविल है उनका। ठीक है, औरतों की तालीम और तरबियत और उनकी इस्लाह के ताल्लुक से लिखी गई थी, सब जानते ही होंगे तफसीली चीज़ें। सवाल नंबर 2 देखिएगा, दीवान गालिब तारीख़ी तरतीब से किन की तसनीफ़ है? ये किताब है। ए कालिदास गुप्ता, मालिक राम, हज़रत मोहानी। मालिक राम को माहिर गालिबियत भी कहा जाता है, आप सबके इल्म में होगा। और डी हज़े वाला में एक से ज़ायद, ई हज़े वाला में कोई नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा कालिदास गुप्ता रज़ा, है ना। कालिदास गुप्ता रज़ा ये इनका जवाब है। ठीक है, मैं साज ढूंढती रही किन का शेरी मजमुआ है? किश्वर नाहिद का, अदा जाफरी का, या फिर परवीन शाकिरा का? ठीक है, परवीन शाकिर। बहरहाल इनका जवाब तो हो जाएगा अदा जाफरी साहिबा। सवाल नंबर बी सवाल नंबर 3 का जवाब अदा जाफरी साहिबा। ठीक है, कुल्लियात यगाना को किसने तरतीब दिया था? मोइनुद्दीन साहब ने, जमील जालिबी ने, फिर मुश्किल ख्वाजा ने, या फिर एक से ज़ायद, या कोई नहीं? तो जवाब इसका हो जाएगा सी, यानी मुशफिक ख्वाजा साहब ने। और एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है और आप लोगों ने अपने तौर पे उसको देख लिया होगा, और जो लोग कामयाब हुए हैं बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला उनको और मज़ीद आगे बढ़ा है, कामयाब करे। और इंशाअल्लाह ताला मौका है आपको इसमें कुछ ख़ास कर दिखाने का। और एक साथ ही एक ख़बर जो बहुत बुरी ख़बर भी है, और क्या पता कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती है। आसान तो है बुशैन फ़हुआ शर्रुल लकुम व आसान तकरहु शैन फ़हुआ खैरुल लकुम के दायरे में अगर देखें तो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है और बहुत एक उम्मीद भी जताती है, वो ये कि आज हमारे एक बड़े अनुभवी कह लीजिए कि तजुर्बाकार मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया और राज्यसभा के लिए चले गए। खैर, अल्लाह जो करे बेहतर करे। हमारी उम्मीद तो यही है, चूँकि उनका जाना एक अहद का ख़ात्मा है और जो हम सब के लिए बड़ा दुख की घड़ी है। बहरहाल देखिए क्या होता है। और एक ख़बर ज़ाती है सालिम साहब को लेकर के, जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतर करे, और आप सब से मैं उनके लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि और आप लोग बतौर ख़ास अपने दुआओं में हज़रत को, सालिम अब्दुल्ला साहब को अपने दुआओं में याद रखेंगे कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से रिहाई नसीब फरमाए और ज़ालिमीन के जुल्म से उनको महफूज फरमाए। ठीक है साहब, यगाना तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुताला किसके मकाले का उन्वान था? डॉक्टर नासिर अब्बास साहब का नहीं, डॉक्टर नजीब कमाल साहब, ये था इनका जवाब। ठीक है, नजीब जमाल साहब का। चराग़ तले किनकी तसनीफ़ है? सवाल नंबर 6 देखिएगा, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब, कलीम अहमद साहब, या शारिर यूसुफ़ी साहब? मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब की ये तसनीफ़ है। ज़ुबान का इर्तिक़ा, खलील क़मर साहब, खलील सिद्दीक़ी साहब, सलीम अख्तर साहब, हज़ बाला में एक से ज़ायद, और हज़ बाला में कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा खलील सिद्दीक़ी साहब, उनका सही जवाब हो जाएगा। तुलूए इस्लाम किस मुल्क के पस मंज़र में लिखी गई? हिस्पानिया, ईरान, या फिर तुर्की? तो इनका जवाब हो जाएगा तुर्की, और लिखने वाले कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब।
اور خدا دیکھتا رہا کن کا مشہور رپورتاز ہے؟ جی یہ جمنا داس اختر صاحب کا ہی ہے۔ اور رپورتاز کیا ہوتا ہے یہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بھی ایک کہہ لیجیے کہ واقعات کی ترجمانی کا ایک صنف ہے جو اردو زبان و ادب میں بہت مقبول ہے اور یہ انگریزی سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب کے مطابق اردو حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ جی 36 ہے، 37 ہے یا پھر 30 ہے، تو ان کی جواب ہو جائے گا 37، ٹھیک ہے۔ قواعد اردو کے مصنف کون ہے؟ مولوی نذیر احمد صاحب ہے، مولوی احمد صاحب ہے، مولوی عبدالحق صاحب ہے، تو جواب ان کا ہو جائے گا مولوی عبدالحق صاحب، بابا اردو۔ اچھا مولوی عبدالحق صاحب کو بابا اردو، اچھا آقائے اردو کس کو کہتے ہیں پھر؟ تو یاد رکھیے گا آقائے اردو محمد حسین آزاد صاحب آب حیات والے جو ہیں انہی کو کہا جاتا ہے، اور بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب نے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے بتائیے گا آپ لوگ کہ مولوی عبدالحق صاحب کو بابا اردو کن کو کہا؟ نکل ادبا نے ان کو بابا اردو کہا تھا، تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں ان کے شاگردوں نے ہی ان کو بابا اردو کہا تھا، ٹھیک ہے صاحب، یاد رکھیے گا۔ غالب امروز و فردا ہے نا کہ مصنف کون ہے؟ فرمان فتح پوری صاحب، وقار عظیم صاحب یا مالک فتح صاحب؟ تو جواب ان کا ہو جائے گا فرمان فتح پوری صاحب کی یہ تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ علم بیان کی تو بہت آسان سوال ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ شہر خالی کوچہ خالی کا موضوع کیا ہے؟ وبا ستم جنس، یہ ایک ناول ہے اور اس کا موضوع ہے وبا، جی۔ ہمالا کس رسالے میں شائع ہوئی تھی؟ جی یہ ایک ہمالا ایک نظم ہے کن کی؟ علامہ اقبال صاحب کی، اور یہ مخزن رسالے میں شائع ہوئی تھی، ٹھیک ہے صاحب۔ مرزا غالب نے سب سے زیادہ خطوط کن کو لکھے؟ منشی ہرگوپال تفتہ کو، میر مہدی مجروح کو یا مالک رام کو؟ تو جواب اس کا ہو جائے گا منشی ہرگوپال تفتہ صاحب کو۔ 123 خطوط ان کو لکھے انہوں نے، کتنے؟ 123۔ مسجد قرطبہ اقبال نے کس مجموعے میں؟ جی یہ بال جبرائیل میں سے لیا گیا ہے یا بانگ درا میں سے؟ جواب ہو جائے گا، جواب اے ہے اس کا، بال جبرائیل میں سے یہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں اصول تحقیق کن کی تصنیف ہے؟ فرحت خانم، احتشام حسین یا کلیم احمد صاحب؟ تو ان کا جواب ہو جائے گا ای، حسب بالا میں کوئی نہیں، چونکہ جو ان کا اصل نام ہے وہ آپ کے آپشن میں موجود نہیں ہے۔ کون ہے ذرا آپ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا، چونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ واقعتاً بہت محنت سے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے کمنٹس یہ مجھے بتاتے ہیں دو ایک لوگوں کا کہ وہ بہت گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور جو کہ خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ بتائیے کمنٹ میں لکھ کر کے کون ان کے مصنف۔ آخری سواریاں کے خالق کون ہے؟ محمد اشرف صاحب ہے، راجہ نور صاحب ہے، نورا احمد صاحب ہے؟ کون ہے؟ جواب ہو جائے گا سید محمد اشرف صاحب، ٹھیک ہے صاحب۔ افکار اردو کن کی تصنیف ہے؟ افکار اردو ایک کتاب ہے، تو اے ڈاکٹر چودھری صاحب یا بی ڈاکٹر آفاقی صاحب یا پھر سی سی کیا ہے بھائی؟ ہاں ڈاکٹر نصرت ظہیر صاحب، تو جواب ہو جائے گا ڈاکٹر چودھری صاحب۔ یہ اصل میں ان کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے ترتیب دیا ہے، کس نے؟ ڈاکٹر عاشق چودھری صاحب نے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ٹائپنگ کا ایرر ہے۔ روپ کن کا شعری مجموعہ ہے؟ فراق صاحب کا، ظہیر عباس کا، کن کا ہے؟ تو فراق احمد صاحب کا شعری مجموعہ ہے یہ روپ، ٹھیک ہے۔ دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے؟ عبدالرحمن بجنوری نے، مالک رام نے، عبدالطاف نے؟ اس سوال کو پڑھنے کے بعد ہی آپ کے من میں آ جائے گا کہ عبدالرحمن بجنوری صاحب نے اس کتاب کو الہامی کتاب کہا ہے۔ طوفان کی کلیاں کن کا ناول ہے؟ کرشن چندر کا ناول ہے، نذیر احمد صاحب کا یا گلشن روئی کا؟ تو جواب اس کا ہو جائے گا کرشن چندر صاحب کا یہ ناول ہے۔ لالہ رخ کن کی مشہور کہانی ہے؟ یہ ایک فلمی کہانی ہے جو عصمت آپا کا ہے۔ کن کا ہے؟ عصمت آپا کا ایک فلمی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو اس کہانی کے لکھنے کے عوض میں بیسٹ اسٹوری رائٹر کا بھی ایوارڈ ملا تھا، یاد رکھیے گا۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ کون؟ دیکھیے شکست یہ ان کا ناول ہے، کالو بھنگی یہ ان کا افسانہ، لیکن پہلا افسانہ نہیں ہے، تو پہلا افسانہ کون سا؟ سی یرقان، ان کا پہلا افسانہ ہے۔ یہ کرشن چندر کے تعلق سے کچھ زیادہ ہی سوالات آپ پوچھے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، تھوڑا سا، جو بہت امپورٹنٹ ہوں گے، ویلیوبل ہوں گے، ٹھیک ہے، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے۔ دا ماڈرن گرل یہ ایک ماہنامہ رسالہ تھا، کن کا تھا بھائی؟ کرشن چندر صاحب کا تھا، یاد رکھیے گا۔ پودے کن کا رپورتاز ہے؟ احمد خان عباسی کا، عین الحقینی کا، ادا جعفری کا، ایک سے زائد یا کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہو جائے گا کوئی نہیں، چونکہ یہ کرشن چندر صاحب کا رپورتاز ہے، ٹھیک ہے۔ پاگل پاگل کب شائع ہوا؟ تو یہ ان کا آخری ناول تھا، کہہ لیجیے 1977 میں، کن کا؟ کرشن چندر صاحب کا۔ سوال نمبر 30 دیکھ لیجئے گا، سوال نمبر 30 ان کی وفات کر کے ہم لوگ
واپس لوٹیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ چیزیں ان کے تعلق سے نوٹ کر لیجئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی ولادت کب ہوئی تھی، کیونکہ کسی بھی اردو رائٹر کے ولادت کے تعلق سے آپ جانیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو 23 نومبر 1914 ایک جگہ ہے راجستھان میں بھرت پور، یہاں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ کن کی بھائی؟ کرشن چندر صاحب کی۔ لکھ لیجئے آپ لوگ، لکھتے جائیے گا۔ اور ان کا انتقال جو ہے 8 مارچ 1977 کو ہوا، 1977 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ جواب دے لیجئے پہلے اس کا۔ اب دیکھیے ایک نظر ہم ڈالیں گے اسی جناب کا جس نے مجھے پرسنل کمنٹ کر کے کہا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، جناب عابد صاحب کا، اللہ ان کو لمبی عمر نصیب فرمائے اور کامیابی بھی نصیب فرمائے۔ دیکھیے حالانکہ وہ ہمارے آف لائن کے بھی شاگرد رہے ہیں، لیکن بہت اچھے انسان ہیں اور فی الحال وہ بہت اچھا ان کا ریسرچ ہے اردو میں، اور وہ پڑھ رہے ہیں ابھی بھی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور وہ کامیاب ہوں گے۔ تو دیکھیے گا 47 کرشن چندر صاحب نے 47 ناول لکھے ہیں۔ کتنے؟ 47 ناول، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً 32 افسانوی مجموعے ہیں ان کے۔ کتنے بھائی؟ 32 افسانوی مجموعے ہیں۔ 60 جو ہے ان کے ڈراموں کے مجموعے ہیں، اور 11 جو ہے انہوں نے بچوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 11 کتابیں بچوں کے لیے لکھی ہیں صرف۔ اور ان کا پہلا افسانہ یرقان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یرقان، جو میں نے بتایا تھا۔ اور آخری جو ان کا ناول نہیں بلکہ ناول یعنی ناول کا شارٹ جو ہوتا ہے مختصراً، اس کو ناول کہتے ہیں، فٹ پاتھ کے فرشتے ہیں، جو 1977 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اور یہ جو پاگل پاگل ہے یہ ان کا آخری ناول نہیں بلکہ آخری افسانہ ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ 1977 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے صاحب۔ اچھا، جو شکست جو ان کا پہلا ناول ہے وہ تقریباً 1942 میں شائع ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد 1943 میں ساقی بک ڈیپو جو دہلی میں ہے ان سے شائع ہوا تھا، ٹھیک۔ اور ایسے ہی دیکھ لیجئے آپ، ہاں، ایک دا ماڈرن گرل جو ماہنامہ یہ 1937 میں انہوں نے جاری کیا تھا، 1937 میں جاری کیا تھا۔ تو کہہ لیجئے کہ بہت مختصر سی زندگی تھی، لیکن کام انہوں نے ادبی دنیا میں بہت زیادہ کیا۔ ان کا ایک افسانہ ہے انداتا، آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں، اور یہ پوچھا جاتا ہے۔ یہ افسانہ محض افسانہ نہیں ہے بلکہ بنگال میں جو قحط سالی پڑی تھی ان کو سامنے رکھ کر کے لکھا گیا ہے، اور بہت مقبول ترین افسانہ ہے ان کا، اور یہ تقریباً 1944 میں شائع ہوئی تھی۔ اور ایسے ہی ان کا ایک بہت مشہور ہے نئے غلام، یہ ان کا افسانہ ہے جو تقریباً 1953 میں شائع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک چیز یاد رکھیے گا، زندگی کے موڑ پر، یہ بھی ان کا ایک افسانہ ہے جو 1943 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور ایک آدھ چیزیں اور یاد آ رہی ہیں مجھے، اور سپنوں کا قیدی، یہ ان کا کہہ لیجئے کہ افسانہ تھا جو 1964 میں شائع ہوا تھا۔ اور ایک آدھے گھنٹے کا خدا جو بہت کہہ لیجئے مشہور ہے، اور وہ 1969 میں یہ شائع ہوا تھا، 1969 میں۔ ایک آخری چیز کہ مزاحیہ افسانے جو ان کے تھے وہ 1954 میں شائع ہوا، اور ایسے ہی آخری میں انتظار کروں گا 1953 میں یہ شائع ہوا تھا۔ تو کرشن چندر صاحب کے بارے میں یہ مختصر سا تعارف تھا جو ہمارے محترم کے درخواست پہ میں نے آخری سوال میں ان کو پورا کیا، ٹھیک ہے بھائی۔ ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ویڈیوز دیکھتے رہیے اور لائک کیجیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اور جو بھی سوالات آپ کے ہیں وہ کمنٹ میں لکھا کیجیے۔ دیکھیے پڑھنے کے زمانے میں آپ کے ذہن میں ظاہر سی بات ہے سوالات پیدا ہوں گے، اور وہ ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، پڑھے ہیں، تو ہم لوگ جب کنفیوز ہو جاتے ہیں تو بہرحال آپ تو پڑھ ہی رہے ہیں، ہو سکتا ہے، اور جو پڑھے گا مور نالج مور کنفیوژن کہا جاتا ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔